कैमरे की धड़ाधड़ चेहरे पर पड़ती फ्लैश निगाहों को धुंधलाने का सबब बन रही थी। यके बाद तीखरे सवालात की बौछार समातों से टकराते उसे झुंझलाहट में मुब्तला कर रही थी। मीडिया मेंबरान का एक जम्मे गफीर था जिन्होंने उसे घेर रखा था। उसकी हिफाजत पर मामूर गार्ड्स बमुश्किल मीडिया मेंबरान को उस तक पहुंचने से रोक रहे थे, जबकि दाएं बाएं बेकाबू होते उसके मद्दाह पुलिस की भारी नफरी से भी संभल नहीं पा रहे थे। सर प्लीज एक सवाल, रिपोर्टर की मिन्नत भरे लहजे में कहने पर वो माथे पर शिकनों का जाल बिछाए लम्हे भर को ठहर गया। ये लाइव कवरेज थी, उसे पाकिस्तान के हर शहर हर इलाके से देखा जा रहा था। पूरा वजूद पसीने से शराबूर था। स्याह रेशमी बाल उसके माथे पर गिरे हुए थे जिनसे पानी की बूंदें टपकते जमीन को नजराना पेश कर रही थी। वो अभी अभी एक कामयाब कॉन्सर्ट से फारिग हुआ था। तनफ्फुस बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था। उनाबी लब जिनके किनारे स्याही माइल थे, सुतवा नाक जिस पर गुरूर सजा था और घने जंगलात में उतरती रात जैसी उसकी स्याह सर्द निगाहें, खतरनाक हद तक खामोशी, खुद में बसाए सबकी तरतीब से धड़कती धड़कनों को बेतरतीब कर गई थी। अपने कमरे में मुकम्मल अंधेरा किए टीवी स्क्रीन के सामने बैठी वो यकटिक उसे देखती अपनी दीद की प्यास बुझा रही थी। स्क्रीन की रोशनी उसके कुमलाए चेहरे पर पड़ती उसकी सब्ज निगाहों को मुनव्वर कर गई थी, जिनमें हल्की सी नमी तैर रही थी। जावी, कैसा लग रहा है आपको? एक और कामयाबी हासिल करते? रिपोर्टर के सवाल पर उसके लबों पर मुस्कान ने बसेरा किया था। गुरूर, खुद पसंद मुस्कुराहट, गाल पर पड़ते गढ़े भी शान से अपनी छप दिखला रहे थे। वो बेसाख्ता अपने दिल पर हाथ रख गई, जो शोर मचाते पसलियों से टकराते बाहर निकलने को पर तोल रहा था। कामयाबी जावी का मुकद्दर है, उसका जुनून है और अपने जुनून को हासिल करते महज सुरूर ही महसूस होता है। कमाल दिलनशी आवाज़ थी जो समातों में रस खोलते दिल में उतर जाए। इसी आवाज़ के तो लोग शैदाई थे। जब उस आवाज़ में मोहब्बत, शोखी, दर्द, तड़प शामिल होती थी तो सुनने वाला एक सहर में जकड़ा जाता था। जावी के सहर में जिसकी वजाहत आँखों को खीरा कर दे और आवाज़ दिल को दीवाना। सांसें उथल पथल हुई। ये आवाज़ तो हमेशा उसकी कमज़ोरी रही थी। कान के पर्दों से टकराती ये आवाज़ ज़िंदगी बख्शने वाली थी। वो बेख्तियार गहरा सांस भर गई, एक सुकून दे सांस, मानो तमाम बेचैनी, तड़प और अजियत उस आवाज़ ने छीन ली हो। वो जवाब देते तेज़ी से आगे बढ़ा था। हर उठते कदम के साथ उसकी कई तस्वीरें कैमरे की आंख में कैद की जा रही थी। जावी, सिर्फ एक सवाल, आप कब अपना स्टेटस रिवील करेंगे? जावी, आपने आज तक बताया नहीं, आप शादीशुदा हैं या सिंगल? रिपोर्टर्स के कई सवाल उसने नज़रअंदाज किए थे, लेकिन ये सवाल नज़रअंदाज नहीं कर सका था। कदम फिर से थमे थे। स्याह सर्द खामोश निगाहों ने फिर कैमरे की जानिब देखा और वो सांस तक रोक गई थी। ये सवाल उसे बेचैन कर गया था। वो सांस रोके उसके जवाब की मुंतज़िर थे। मैं तन्हा हूँ और मुझे मेरी ये तन्हाई पसंद है। अब तक तो कोई तन्हाई का साथी नहीं, मुस्तक़बिल का मैं कुछ कह नहीं सकता। लहजा शोख था, लेकिन निगाहें खामोश और तासुरात सर्द। उसके लहजे का साथ उसकी आंखों और तासुरात ने नहीं दिया था। दिल की बेतरतीब धड़कनें धड़कती खामोश हुई थी। रुकी सांस बहाल करना चाही लेकिन नाकाम ठहरी। इसका मतलब मीडिया में गर्दिश करती आपकी और गुलकार नाज की तस्वीरें, जिन्हें शकूक व शुबहात को जाहिर कर रही हैं, वो सच भी हो सकते हैं। रिपोर्टर के सवाल पर वो भवें रेस करते अपने भीगे बालों में हाथ फेरते, मुस्कुराते हुए गोया हुआ। शायद दिलकश लहजे में जवाब देते वो उनके तमाम शकूक व शुबहात पर सच की मोहर लगाते तेज़ी से आगे बढ़ते अपनी गाड़ी में सवार हुआ था। ड्राइवर उसके बैठते ही गाड़ी हवा के दोष पर भगा ले गया। कई मद्दा उसकी झलक देखते खुशी से पागल उठे थे, तो कुछ मायूस चेहरे पर सजाए अपने अपने घरों को लौटने लगे, जबकि टीवी स्क्रीन के सामने बैठे वजूद ने सांसें भरने की कोशिश भी छोड़ दी थी। सब्ज निगाहों से आंसू फिसलते उसके आरिस पर बहने लगे। दिल जो कुछ पल पहले बिल्लियों की मानंद उछल रहा था, उदासी की चादर ओढ़े सीने में बाएं जानिब खामोशी से बैठ गया था। उसे लगा कि अब वो सांस नहीं भरेगी तो मर जाएगी, लेकिन सांस आए तो वो भरे। अपनी हालत से खौफज़दा वो बेकरारी की हालत में अपनी जगह से उठते कमरे की खुली खिड़की पर जा खड़ी हुई। ठंडी हवाओं ने नन्हे वजूद से आर पार होते उसे सांसें बख्शी। वो गहरी सांस भरते हिचकियों से रो दी। तकलीफ़ ही इस कदर वो उसे सौंप गया था कि वो तकलीफ़ अब आंसुओं का रूप धारे बह रही थी।
जब इतना तड़पती हैं उनके लिए तो चली क्यों नहीं जाती उनके पास। दरवाजे पर खड़ी सायरा सीने पर हाथ बांधे संजीदगी से गोया हुई। अकब से उबरती सायरा की आवाज़ सुनते वो चेहरे पर हिज़्नो मलाल की एक अनकही दास्तान लिए पलटी। सायरा ने तरहम भरी निगाहों से उसका यह हाल देखा। जब जब उन्हें मेरी ज़रूरत थी तब तब मैंने उनका साथ नहीं दिया, उन्हें तन्हा छोड़ दिया, तो अब कैसे मैं उनके पास जा सकती हूँ। अपने हाथों की खाली लकीरों को देखते वो भराई हुई आवाज़ में गोया हुई, तो फिर हाथ पर हाथ रखते यूं ही बैठे रहें और देखिए उन्हें किसी और का होता हुआ भाभी। सायरा बेरहमी से उसका कलेजा नोच उखाड़ गई। उफ़क़ तड़प उठी। ऐसे तो ना कहो सायरा, मैं मर जाऊंगी। वो माही बेआब की मानिंद तड़प उठी थी। जिंदा ही कब हैं आप? जिंदा लाश मालूम होती हैं आप भाभी। भाई की जुदाई आपको मार गई है। आपसे एक गलती हुई थी भाभी, कोई गुनाह नहीं, और गलतियां सुधारी जा सकती हैं, अब भी वक्त है। लौट जाएं उनके पास जो आपका सुकून है भाभी। कहीं ऐसा ना हो ये वक्त भी आपके हाथ से निकल जाए। अपना हक छीनना सीखिए भाभी। उसकी निगाहें भर आई थी। अपनी जाने अजीज भाभी की बिखरी हालत देखते नम आवाज में कहती वो कमरे की दहलीज से पलट गई। उसके जाते ही उफ़क़ ढह जाने वाले अंदाज में फर्श पर घुटनों के बल गिरी। आंसू मुतवातर आंखों से बहने लगे। आज तकलीफ हद से सिवा थी। उसे लग रहा था ये तकलीफ बर्दाश्त करते करते उसका दिल फट जाएगा, वो मर जाएगी। दर्द, तकलीफ, कर्ब, पछतावा, रकाबत, बैक वक्त कई अजियतों ने उसे जकड़ा था। आज फिर उसका ज़ब्त टूटा था और वो रेत के ज़र्रों की मानंद बिखर रही थी। मुझे समझ नहीं आता बाबा, आखिर आप बचपन से लेकर अब तक मुझ पर अपने फैसले क्यों मुसल्लत करते आए हैं। मेरी भी अपनी ज़िंदगी है, अपनी पसंद है, लेकिन आपने कभी मुझसे मेरी पसंद की बाबत नहीं पूछा। महज अपनी पसंद मुझ पर मुसल्लत की है बाबा। वो तमाम इज्जत और एहतराम भुलाए इफ्तिखार साहब के सामने खड़ा बदलिहाजी से गोया हुआ। इफ्तिखार साहब ने पुश्त पर हाथ बांधे उसे बेतासुर निगाहों से देखा, जबकि इमाम बेगम दहलते दिल से ये मंजर देख रही थी। उनकी औलाद उनके शौहर के सामने सीना तान कर यूं खड़ी होगी, उन्होंने तो ख्वाब में भी ये नहीं सोचा था। उसकी निगाहों में बागीपन लहरा रहा था। सफ़ेद सैंडो और डेमिज जीन्स में मलबूस, गले में चेन पहने, बाईं कलाई में ढेरों रंग बरंगे ब्रिस्लेट पहने, उसका हुलिया इफ्तिखार साहब को इंतहाई नागवार गुजरा था। वो उनकी आंखों में आंखें गाड़े आज तमाम खौफ बलाए ताक रख गया था। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम पर फ़र्ज़ है कि मेरा हर फैसला मानो। इफ्तिखार साहब सर्द मोहरी से गोया हुए। एक ऐसा बाप जिसने कभी अपनी औलाद की खुशी के बारे में सोचा ही नहीं, वो इस्तेहज़ाइया बोला। इफ्तिखार साहब लब भींच गए। आपने हमेशा मुझ पर बेजा पाबंदियाँ आयद की हैं, तालीम से लेकर करियर तक, और अब आप एक जाहिल, गवार, अनपढ़ देहातन को घर ले आए हैं और उसे मेरे साथ बांधते मेरे सर पर मुसल्लत करना चाहते हैं। वो बदतमीज़ी की हर हद पार कर गया था। इफ्तिखार साहब का चेहरा धुआं धुआं हुआ, जबकि सायरा के हमरा कमरे में मौजूद उफ़क़ अपनी ज़ात किस कदर तौहीन पर तड़प उठी थी। सायरा ने मलामत करदा निगाह दरवाजे से नज़र आती अपने भाई की पुश्त पर डालते उस लड़की की जानिब देखा जो पहले ही खुद पर गुजरी क़यामत के सबब टूटी बिखरी थी। मज़ीद अपनी ज़ात पर होते हमले ने उसे अजियत में मुब्तला कर दिया। ज़बान को लगाम दो ज़ावियार, तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो मेरे जिगरी यार की बेटी, उस आदमी की बेटी जिसने तुम्हारे बाप को इस मकाम तक पहुंचाया। अपनी ज़मीन, अपनी बीवी के जेवर बेचते उसने तुम्हारे बाप को शहर भेजा, पढ़ाया। आज जो तुम ये ऐश व इशरत वाली ज़िंदगी जी रहे हो तो महज उस शख्स की बदौलत जिसकी बेटी के लिए तुम ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हो। इफ्तिखार साहब का मारे तैश बुरा हाल हुआ था। तेज़ सांसें भरते वो कुर्राए। उन्होंने आप पर एहसान किया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दें बाबा। ज़ावियार कोफ्त ज़दा सा बोला। बर्बाद? तुम्हारी ज़िंदगी उसके साथ आबाद होगी। उसे यहाँ नहीं लाता तो क्या करता? बाप का साया छिन जाने के बाद तन तनहा वहाँ उस गांव में रह रही थी। जवान जहान लड़की है, भेड़िए नोच खाने को तैयार बैठे होते हैं। उसे लावारिस समझते कोई भी ज़िक पहुँचा सकता था। इफ्तिखार साहब बमुश्किल खुद पर ज़ब्त के पहरे बिठाए हाथ उठाने से दरेग बरत रहे थे, वरना ज़ावियार ने उनका फिशार खून बुलंद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। दीवार से टेक लगाए खड़ी वो अपने बाबा को याद करते आंसुओं का गोला निगल गई।
ماں باپ کا سایہ چھن جانے کے بعد دنیا والے گدھ بن جانے میں ایک لمحہ نہیں لگاتے، بس نوچ کھانے کے واسطے حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ او پلیز بابا، آپ کو اپنی اولاد کے علاوہ ہر کسی کا غم نظر آتا ہے۔ میں ایک جنگلی لڑکی کے ساتھ تمام عمر نہیں گزار سکتا جس میں نہ شعور ہو نہ سمجھ۔ وہ تو میرے ساتھ کھڑے ہونے تک کے قابل نہیں۔ زاویار تضحیک آمیز لہجے میں بولا۔ افتخار صاحب کی تمام باتیں ناک پر بیٹھی مکھی کی طرح اڑائی تھی اس نے۔ زاویار کی تضحیک آمیز لفظ افق کے رنگ آہانت کے سبب سرخ کر گئے۔ دونوں باپ بیٹے کے درمیان موضوع بحث اپنی ذات کو بنتا دیکھ اس کا ضبط ٹوٹا تھا۔ سبز نگاہوں میں نمی کی تہ لمحہ بلمحہ گہری ہو رہی تھی۔ وہ اتنی بے وقت تو نہیں تھی کہ مقابل اسے ملے بنا، اسے دیکھے بنا اس کی اس قدر توہین کرے۔ اس کے لیے تضحیک آمیز لفظوں کا چناؤ کرتے اسے بارہا دھتکارے۔ وہ ضبط کے تمام بندھن توڑتے کمرے کی دہلیز پار کر گئی۔ ساتھ موجود سائرہ پریشانی کے عالم میں اس کے پیچھے لپکی۔ زاویار! افتخار صاحب کا ضبط ٹوٹا تھا۔ وہ گرجدار آواز میں زاویار کو مخاطب کرتے اس کی جانب بڑھتے اسے لفظوں کی سزا دینے والے تھے کہ لاؤنج میں گونجتی نسوانی آواز ان کے قدموں میں بیڑیاں ڈال گئی۔ رک جائیں انکل، پلیز میری وجہ سے اپنے گھر کا ماحول خراب مت کریں۔ زبردستی مت کریں ان کے ساتھ۔ ایک بار کا دھتکارنا تمام عمر ایک انچاہا وجود بننے سے بہتر ہے۔ آپ نے مجھے بیٹی بنایا ہے، میرے سر پر ہاتھ رکھا ہے، آپ کے کئی احسانات ہیں میرے ناتواں کاندھوں پر۔ میں مزید بوجھ نہیں اٹھا پاؤں گی۔ میں کسی کی زندگی میں ناپسند وجود بنتے زبردستی داخل نہیں ہونا چاہتی انکل۔ ایک غلط نگاہ بھی زاویار پر ڈالے بنا وہ افتخار صاحب کے نزدیک آتے انہیں بھیگی سبز نگاہوں سے دیکھتے عاجزانہ گویا ہوئی تھی۔ لہجے بھر کو محض لہجے بھر کو زاویار پتھر کا بنا تھا۔ اس قدر حسن دیکھتے سبز نگاہیں جن پر ٹھہری نمی قیمتی سفید موتیوں کی مانند چمک رہی تھی۔ کمر کو چھوتے گھنے ریشمی گیسو، تیکھی ناک، گلابی بھرے بھرے لب، سرخ اور سفید رنگت اور متناسب سراپے کی مالک افق اکبر کسی بھی عابد و زاہد کا ایمان ڈگمگا سکتی تھی۔ وہ سر جھٹکتے ہوش میں آیا تھا۔ نظریں اس کے حسین چہرے سے سفر کرتے اس کے بدن سے لپٹے لباس پر مرکوز ہوئی تھی اور لبوں پر مذاق اڑاتی مسکان نے بسیرا کیا تھا۔ سفید گھیرے دار شلوار اور فیروزی قمیص میں ملبوس، سینے پر فیروزی اور سفید امتزاج کا ریشمی دوپٹہ پھیلائے وہ زاویار کو ناگوار گزری سے، جبکہ دور کہیں دل کے ایک انجان گوشے نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ اس پر یہ لباس جچ رہا تھا۔ بس کرو ڈرامے بازی، اسی طرح کے میلو ڈرامے کرتے میرے باپ کو اپنے جال میں پھنسایا ہے۔ معصومیت کا لبادہ اوڑھتے تم نے انہیں ورغلایا ہے۔ تم جیسی چھوٹے گاؤں کی لڑکیوں کا یہی مقصد ہوتا ہے، شہر میں موجود پڑھے لکھے امیر لڑکوں کو پھانسنا۔ وہ جال میں نہ پھنسے تو ان کے ماں باپ کے سامنے معصومیت اور پاک بازی کا ناٹک کرنا۔ وہ تمام جھجک اور تمیز بلائے طاق رکھتے افق تک آتے اس کا بازو جکڑے اس کا رخ اپنی جانب کرتے غرایا تھا۔ دل میں کہیں چبھن سی ہوئی تھی۔ وہ اپنی وجاہت سے واقف تھا، کئی لڑکیاں اس کی دیوانی تھیں، اسے نظر بھر کر دیکھتی تو ترستی تھی، لیکن اس لڑکی نے ایک غلط نگاہ اس پر ڈالنی ضروری نہیں سمجھی تھی۔ افق نے زخمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، دل سے بے ساختہ دعا نکلی کہ کاش جس قدر حسین یہ ہے اس قدر حسین اس کا باطن ہوتا، تواجیوں اس کی کردار کشی نہ کرتا۔ آپ حد سے بڑھ رہے ہیں۔ میں چھوٹے گاؤں سے تعلق ضرور رکھتی ہوں لیکن کردار میرا پاک ہے۔ مجھے تو علم بھی نہیں تھا کہ بابا کے دوست میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر لیں گے، اور مجھے خبر تک نہیں ہوگی۔ اگر علم ہوتا تو میں خود انہیں منع کر دیتی۔ چھوٹے گھرانے سے ہوں لیکن گئی گزری نہیں کہ کوئی مجھے یوں دھتکارے گا اور میں اس کے قدموں میں بچھی چلی جاؤں گی۔ چھوڑو مجھے۔ برداشت کی ہر حد ختم ہوئی تھی۔ وہ زخمی شیرنی بنی غراہٹ سے کہتی اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ زاویار کے لیے اس کی حاضر جوابی حیرانی کا باعث بنی تھی۔ اس کے نظریے کے مطابق مقابل کو دبو سی لڑکی کا رول پلے کرنا تھا، لیکن یہاں تو وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کھڑی اسے تیش سے دیکھ رہی تھی۔ تو گاؤں کی دبو سی جاہل گنوار لڑکیاں بولتی بھی ہیں؟ وہ ایک آئی برو ریز کرتا استہزائیہ بولا۔ حیرت ہے، جنگلی گوار جاہل جیسے الفاظ آپ میرے لیے استعمال کر رہے ہیں، لیکن حرکتیں آپ کی ان لفظوں سے میل کھا رہی ہیں۔ افق نے دو بدو جواب دیتے بدلہ لیا تھا۔
سائرہ کی آنکھیں پہلے پہل حیرت سے پھیلی، پھر اس نے مشکل ہوا اپنے بھائی کی سرخ شکل دیکھ قہقہہ ضبط کرنا۔ سب کو لاجواب کر دینے والا آج خود لاجواب ہوا تھا۔ اب اسے سمجھ آئی تھی کہ افتخار صاحب نے افق کو کیوں زاویار کے لیے منتخب کیا تھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو۔ زاویار بھڑک اٹھا۔ آپ زبان سنبھال کر بات کریں۔ میں یہاں موجود ضرور ہوں، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کی زر خرید غلام ہوں جس پر آپ الزام لگائیں گے، اس کے لیے تضحیق آمیز لفظ استعمال کریں گے۔ انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے وہ اس سے ڈبل آواز میں گھرائی تھی۔ افتخار صاحب سنجیدگی سے ان دونوں کی جانب دیکھ رہے تھے، جبکہ ایمان بیگم ایک کو شیر اور دوسرے کو سوا شیر بنتے دیکھ رہی تھی اور مزید ہال اٹھی تھی۔ جس طرح دونوں لڑ رہے تھے انہیں آنے والی زندگی دونوں کی ہی مشکل لگ رہی تھی۔ فیصلہ ہو چکا ہے، میں نے اس جمعے کو تم دونوں کا نکاح طے کیا ہے۔ اکبر مرتے وقت جس خواہش کا اظہار کر گیا تھا مجھے وہ ہر حال میں پوری کرنی ہے، اور مجھے امید ہے بیٹا تم مجھے نا امید نہیں کرو گی، میرے لیے نہیں تو اکبر کے لیے۔ افتخار صاحب ان دونوں کو شعلہ برساتی نگاہوں سے ایک دوسرے کی جانب دیکھتے پا کر سنجیدگی سے گویا ہوئے۔ افق نے بے بسی سے ان کی جانب دیکھا۔ وہ اس شخص کو قبول کرنے کو کبھی تیار نہ ہوتی اگر اس کے بابا کا واسطہ نہ اسے دیا جاتا۔ اس شخص نے بارہا اسے ٹھکراتے اس کی نسوانیت پر حملہ کیا تھا۔ اس کی عزت نفس اب اس شخص کا ساتھ نہیں مانگتی تھی۔ وہ لب بھینچے خاموش ہوئی۔ اور تم جمعے تک خود کو راضی کرو ورنہ اپنا بوریا بسترا لیتے اس گھر سے نکلتے چلے جانا۔ میں اخبار میں تمہیں آگ کرنے کا اشتہار دے دوں گا کہ میرا اب میری نافرما بردار اولاد سے کوئی واسطہ نہیں۔ یک لخت ان کا لہجہ بدلا تھا۔ افق کے لیے لہجہ سنجیدہ تھا لیکن نرمی شامل تھی، پر اس کے لیے لہجے میں محض کرختگی شامل تھی۔ افتخار صاحب کی بات سنتے وہ ضبط سے مٹھیاں بیچ گیا تھا۔ انہوں نے کاری وار کیا تھا، جانتے جو تھے کہ ابھی اسے اپنی پہلی میوزک البم کے لیے ان کا ساتھ چاہیے تھا۔ خود کے پاس سرمایہ کاری چنا تھی، ورنہ تو وہ اس گھر کو چھوڑنے میں ایک پل نہیں لگاتا۔ رات بہت ہو گئی، سب جا کر آرام کریں۔ لاؤنج میں پھیلی خاموشی کو توڑتے افتخار صاحب کہتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ ایمان بیگم نے فوراً اپنے شوہر کے قدموں کا ساتھ دیا، جبکہ سائرہ دلچسپی سے لاؤنج میں چلتا منظر دیکھ رہی تھی، جہاں افق اب لا تعلق بننے کی اداکاری کرتے پورے لاؤنج میں موجود ہر ایک چیز کو فرصت سے دیکھ رہی تھی، جبکہ زاویار اسے خون آشام نگاہوں سے میں تمہاری زندگی اجیرن کر دوں گا، تم اپنی اس خاموشی پر پچھتاؤ گی، اسے اپنے ارادوں سے باور کروا گیا تھا۔ میں تو بدلے میں آپ پر پیار محبت کی بارش کروں گی نا، ہر وار کا جواب سود سمیت لوٹا دوں گی میں۔ وہ گردن اونچی کیے اس کی بات کا جواب دیتے اسے پتنگیں لگا گئی۔ زاویار کا بس نہ چلا اپنے سامنے موجود پدی سی لڑکی کی گردن ہی مروڑ دے۔ اپنی خواہش کو دل میں دباتے وہ تیز قدموں سے داخلی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ تم ہنس رہی ہو؟ وہ جو چور نگاہوں سے زاویار کی پشت کو تک رہی تھی، لاؤنج میں گونجتی ہنسی کی آواز سنتے کھلکھلا کر ہنستی سائرہ کی جانب متوجہ ہوتے خفگی سے بولی، ہنسو نہیں تو اور کیا کروں؟ اس قدر کشیدہ ماحول تھا، لیکن آپ دونوں تو یوں لڑ رہے تھے مانو چھوٹے بچے ہوں جو ایک دوسرے کو سخت ناپسند کرتے ہوں۔ سائرہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ افق نے منہ کے مختلف زاویے بنائے۔ اگر تمہارے بھائی کا باطن بھی اس کی طرح حسین ہوتا تو شاید مجھے وہ اس قدر ناپسند نہ ہوتا جس قدر اب زہریلا لگ رہا ہے۔ افق صاحب گوئی کا مظاہرہ کر گئی۔ اور اس زہریلے کے ساتھ اب ایک زندگی گزارنی ہے، اور وہ بھی بچتے بچاتے۔ بھائی جینا حرام کرنے میں ماہر ہیں۔ سائرہ نے اس کے نزدیک آتے اس کے کاندھوں پر ہاتھ پھیلاتے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ میں بھی کم نہیں، منہ توڑ جواب دینے آتے ہیں مجھے۔ افق نے آنکھیں گھمائیں۔ مطلب آئے دن ہمیں ٹام اینڈ جیری کی لڑائی دیکھنے کو ملے گی؟ سائرہ پرجوش ہوئی۔ افق نے خاموش نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس لڑائی میں تمہارے بھائی کی تلخ لفظ میری عزت نفس پر تھپڑوں کی مانند پڑتے محسوس ہوئے ہیں سائرہ۔ اس کی آواز میں یکدم نمی شامل ہوئی تھی۔ سائرہ کو واقعی افسوس ہوا۔ پھر انکار کر دیتی شادی سے تم؟ سائرہ کی تجویز پر وہ تلخی سے مسکرا دی۔ انکل مان سونپ گئے تھے، ان کا مان نہیں توڑ سکتی تھی میں۔ افق نے ملائمیت سے جواب دیا۔ اور خود تمام عمر اس انچاہے بندھن میں رہ لو گی؟ سائرہ کے سوال نے سینے میں درد کی ایک ٹیس ابھاری تھی جو جلد معدوم پڑ گئی۔ کوئی اور راستہ بھی تو نہیں ہے، رشتہ بنانا بھی ہے اور نبھانا بھی۔
وہ بھی عزت نفس کو چوٹ پہنچائے بنا افق نے مسکراتے ہوئے ایک عزم سے کہا، سائرہ اس لڑکی کی ذات میں اس قدر مثبت اثرات دیکھتے مرغوب ہوئی تھی۔ انشاءاللہ جلد بھائی بھی اس رشتے کی خوبصورتی کو محسوس کرنے لگ جائیں گے، سائرہ نے مخلصی سے کہتے اسے خود میں بھینچا تھا، جس کے لبوں نے مدھم سی آواز میں انشاءاللہ کہا تھا، جبکہ نگاہیں اس خالی راہ پر ٹکی تھی جہاں سے وہ گزرا تھا۔ اٹھو بیٹھ سے، یہ شادی پسند کی شادی نہیں جو تم یوں میری سیج سجائے بیٹھی ہو۔ میں تمہارا کوئی حق نہ پورا کروں گا اور نہ تمہیں اپناؤں گا۔ تم نے خود چنی ہے اپنے لیے ایسی زندگی۔ وہ لہجے کو سرد بنائے دروازے کے باہر کھڑا 5ویں مرتبہ اپنے جملے دہرا رہا تھا، جو وہ کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس نازک وجود کی سماعتوں کی نظر کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، اسی طرح بول کر میں اسے اس کی حیثیت بتاؤں گا۔ اپنی شیروانی کے بٹن کھولتا وہ کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوا۔ نظریں بیٹھ کی جانب اٹھیں اور تمام ارمانوں کا جنازہ نکلا۔ وہ تو یہ گمان کر بیٹھا کہ مقابل عروسی لباس میں ملبوس اس کی سیج سجائے بیٹھی اسی کی منتظر ہوگی، لیکن یہاں خالی بیٹھ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ یکدم واش روم کا دروازہ کھلا۔ زاویار کی سیاہ نگاہوں کا ارتکاز اس کی ذات بنی، جو سیاہ سادے لباس میں ملبوس نماز اسٹائل دوپٹہ اوڑھے واش روم سے باہر نکلی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اسے اکثر بدلے حلیے میں پاتا چیخ پڑا۔ تمام ارادے ملیا میٹ جو ہوئے تھے۔ کیا طریقہ ہے؟ افق جو اپنے دھیان میں واش روم سے باہر نکلی تھی، خاموش کمرے میں گونجتی چیخ اسے خوفزدہ کر گئی تھی۔ وہ چلتے ہوئے پلٹتے ٹوٹے لفظوں میں دو بدو سوال گو ہوئی تھی، یہ کس حلیے میں تم اس وقت ملبوس ہو؟ وہ بولا کم اور دھاڑا زیادہ تھا۔ افق کے ماتھے پر شکنوں کا جال بچھا۔ لگتا ہے قوت بصارت اور بینائی سے محروم ہو چکے ہیں آپ۔ سینے پر ہاتھ باندھے تنزیہ کہا۔ زاویار کے سر کے اوپر سے اس کا طنز ہوا بنتے گزرا تھا۔ زو معنی باتیں کرتے مجھے گھماؤ مت، صاف صاف کہو کیا کہنا چاہتی ہو۔ شیروانی اتارتے صوفے پر پٹخنے کے انداز میں پھینکتے وہ تپے ہوئے انداز میں بولا، محترم ابھی آذان ہوئی ہے عشاء کی، اور ہر مسلمان کی طرح میں بھی اذان کے بعد نماز کی ادائیگی کرنے جا رہی ہوں۔ اب بھاری بھرکم جوڑے میں تو نماز پڑھنے سے رہی۔ وہ مقابل کے ارادے بخوبی جانتی تھی، فرصت سے اسے جواب دیتی پلٹی۔ زاویار نے دانت پر دانت رکھتے پیسے، مانو دانتوں کے درمیان افق کی گردن ہو۔ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ یکدم پلٹتے وہ سوال گو ہوئی۔ زاویار جو اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا لب بھینچ گیا۔ نہیں پڑھتے ہوں گے، آپ کی خاموشی بتا رہی۔ سارا دن تو آپ گلے میں پھندا سوری وہ گٹار تھامے رکھتے ہیں۔ موسیقی کی دھن کے درمیان رب کا کلام کہاں یاد رہتا ہوگا؟ اسے خاموش دیکھ کر وہ خود ہی اپنے سوال کا جواب دیتی مسکراتے ہوئے آگے بڑھی، جبکہ زاویار نے اپنے گٹار کے لیے پھندے کا نام سنتے خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھائے تھے۔ تمہیں نہیں لگتا تمہیں اپنی زبان کو لگام دینی چاہیے؟ جیسی حرکتیں تم کر رہی ہو ایسا نہ ہو میں تمہیں مار کر ایک دن کا بیوہ ہو جاؤں۔ وہ آئینے کے سامنے آتا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے لہجے کو سنگین بناتا ہوا بولا، اس بات سے بے خبر کہ اس کا ایک غلط لفظ اس کے لہجے اور لفظوں کی سنگینی پر پانی پھیر گیا تھا۔ افق اس سے خوفزدہ ہونے کے بجائے زوروں سے ہنسی۔ زاویار نے پلٹتے اچنبھے سے اس کی جانب دیکھا۔ آج سب کچھ اس کی توقع کے برخلاف ہو رہا تھا۔ پہلے یہ لڑکی اس کی سیج سجانے کے بجائے تمام سنگھار بھی اتار بیٹھی تھی، اور اب وہ خوفزدہ ہونے کے بجائے فرش پر بیٹھتے ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ تم یوں جناتی قہقہے لگاؤ۔ وہ بھنا اٹھا تھا۔ اوف خدایا کیا کہا آپ نے؟ بیوہ؟ آدمی کب سے بیوہ ہونے لگے؟ وہ زوروں سے ہنسنے کے دوران بولی۔ سفید رنگت ہنسنے کے سبب سرخ ہو رہی تھی۔ آنکھوں کے کنارے سے نمکین پانی بھی ہنسی کی شدت سے بہنے لگا تھا۔ زاویار جو اس کے ہنسنے پر متعجب سا تھا، اب بنا پلکیں جھپکائے اسے تک رہا تھا۔ سفید موتیوں جیسے ہموار دانت اور کھنکھناتی ہنسی اس کے خاموش دل میں ہلچل مچا چکی تھی۔ بیوی کے مر جانے کے بعد بیوہ ہی کہلاتا ہے آدمی؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ اسے ہنستا دیکھ اس کے لبوں پر دم بخود مسکراہٹ نے بسیرا کیا تھا، جس سے وہ خود ناواقف تھا۔ نہ نہیں تو عورت بیوہ کہلاتی ہے اور آدمی رنڈوا۔ وہ فرش سے اٹھتی اپنی ہنسی پر ضبط کرتے ماتھے پر ہاتھ مارتے گویا ہو، مانو زاویار کی ناقص عقل پر ماتم گناہ ہو۔ جو بھی ہے، زاویار لخ پلٹے
کاندھے اچکائے کہتا واش روم میں جا بند ہوا۔ اپنے لبوں پر ٹھہری مسکان کا اندازہ جو ہوا تھا، خود کو 30 مار خان سمجھتے ہیں، سب جانتی ہوں میں آپ کی منتظر بیڈ پر بیٹھی ہوتی اور آپ مجھے میری حیثیت اور اس رشتے کی سچائی بتاتے۔ ہمیشہ یوں ہی 2 ہاتھ آگے پائیں گے آپ مجھے خود سے۔ واش روم کے بند دروازے کو خاموش نگاہوں سے دیکھتی، وہ دل ہی دل میں زاویار سے مخاطب ہوتی جائے نماز اٹھائے، نماز کی ادائیگی کرنے لگی کہ سب سے اہم اور ضروری اللہ کی بارگاہ میں حاضری لگوانا تھا۔ وہ بلیک سینڈو ٹراؤزر میں ملبوس بھیگے بالوں میں ہاتھ پھیرتا باہر آیا تھا، نگاہیں مدھم لیمپ کی روشنی میں گلاس وال کے نزدیک جائے نماز پر سجدہ ریز ہوئی افق کی جانب اٹھی۔ وہ اب سلام پھیرتے ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہی تھی۔ چاند کی چاندنی گلاس وال سے آتے اس کے سیاہ دوپٹے کے حالے میں موجود حسین چہرے پر پڑتی اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر گئی تھی۔ یہ ایک سحر انگیز منظر تھا جسے یکٹک دیکھے وہ بیڈ پر آتے نیند دراز ہوا تھا۔ اس نے دعا کرتے ہاتھ چہرے پر پھیرتے پلٹتے زاویار کی جانب دیکھا، جو اسے دیکھنے پر فوراً سے نگاہیں پھیر گیا۔ اپنی بے اختیاری پر جی بھر کر خود کو کوسا تھا۔ کل تک جس لڑکی کو وہ قبول کرنے کو تیار نہ تھا، آج اسے دیدے پھاڑے دیکھ رہا تھا۔ ابھی یہاں آئے گی تب میں اسے احساس دلاؤں گا کہ یہ میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی، مجھے نہیں پسند یہ، نہ ہی میں اسے کبھی قبول کروں گا۔ صاف صاف کہہ دوں گا کہ جا کر صوفے پر لیٹو، اس بیڈ پر لیٹنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ دل ہی دل میں اگلا لاہ عمل سوچتے خود کو تیار کر رہا تھا۔ افق نے جائے نماز جگہ پر رکھتے قدم بیڈ کی جانب بڑھائے۔ زاویار نے گردن اونچی کیے اسے اپنی جانب آتا دیکھا۔ وہ بیڈ کے نزدیک آتے تکیے پر ہاتھ رکھنے ہی لگی تھی کہ زاویار نے کہنے کے لیے اپنے لب وا کیے، لیکن لبوں سے ایک لفظ ادا نہ ہوا۔ وہ اپنی حرکت کے سبب اسے بولنے سے قاصر جو کر گئی تھی۔ تکیہ اٹھائے وہ اس کی ذات کو سرے سے نظر انداز کیے صوفے پر تکیہ رکھتے دراز ہوتے اپنی آنکھیں تک موند گئی تھی، اور وہ حق تک سا ٹیک چھوڑے اسے اٹھ بیٹھا، اس کی جانب دیکھتا رہا۔ حیرت اچنبے میں بدلی اور اچنبا تیش میں، وہ سر تا پیر سلگ گیا۔ آخر یہ سمجھتی کیا ہے اپنے آپ کو؟ کیا میں اس سے بات کرنے کے لیے مرا جا رہا ہوں؟ بلکہ اچھا ہی ہے کہ یہ خود ہی دوری بنائے رکھ رہی ہے۔ زبردستی کا رشتہ ہے، مجھ پر خود کو مسلط نہ ہی کرے تو بہتر ہے۔ خود کلام ہوتا وہ خود کو باور کروا رہا تھا۔ تکیہ سیٹ کرتے اوندھے منہ بیڈ پر گرتے وہ اپنی آنکھیں موند گیا، لیکن نیند آج اس کی نگاہوں سے روٹھ گئی تھی۔ کمرے کی فضا میں شامل ہوتی ایک انجانی حواسوں کو معطل کر دینے والی مہک اس کی ناک کے نتنوں سے ٹکراتے اسے بے چین کر گئی تھی۔ اس کمرے میں جہاں وہ سالوں سے تنہا رہتا آیا تھا، وہاں ایک نسوانی وجود کی موجودگی اسے نیند سے غافل کر چکی تھی۔ آنکھیں کھولے اس نے رخ پلٹتے اس کی جانب دیکھا۔ افق کی سانسوں کے زیر و بم، اس کے ذرا سے واہ ہوئے لب، گلابی بل کھاتا سراپا اس کے سینے میں سوئے جوان جذباتوں کو جگانے کا باعث بن رہا تھا۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے تکیہ اپنے منہ پر رکھ گیا۔ وہ زبردستی میری زندگی میں شامل کی گئی ہے، اس کا میرا کوئی جوڑ نہیں۔ وہ ایک ان پڑھ دیہاتن ہے اور میں پڑھا لکھا، مستقبل کا ایک کامیاب سنگر۔ ہم دونوں کے درمیان زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ میں اسے کبھی اپنی ہم سفر کے روپ میں قبول نہیں کروں گا۔ دھیمے سے بڑبڑاتے وہ خود کو باور کرواتے اپنے جوان جذباتوں پر بند باندھ رہا تھا، جبکہ نیند میں غرق ہونے کی اداکاری کرتے افق اپنے آنسو ضبط کر رہی تھی۔ اس کا مجازی خدا، اس کا محرم اسے اپنے قابل نہیں سمجھتا۔ یہ تکلیف ناقابل بیان تھی۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ وہ سیاہ پینٹ شرٹ میں ملبوس ہاتھ میں گٹار تھامے داخلی دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا جب لاؤنج کے صوفے پر بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہوتے افتخار صاحب نے استفسار کیا۔ زاویار نے ضبط کے گھونٹ بھرتے پلٹتے ان کی جانب دیکھا۔ میں باہر جا رہا تھا دوستوں کے پاس، کیا کوئی کام ہے آپ کو؟ جواب کے ساتھ ساتھ سوال داغا۔ افتخار صاحب نے اس کے دوستوں کے ذکر پر ناگواری سے اس کی جانب دیکھا۔ پاس سائرہ کے ہمراہ بیٹھی افق بھی ترچھی نگاہوں سے زاویار کی جانب ہی دیکھ رہی تھی، جس کی لاپرواہی ہمیشہ کی طرح اسے چبھی تھی۔ مقابل نے اس پر ایک غلط نگاہ ڈالنا بھی گوارا نہ کی۔ شادی ہو گئی ہے تمہاری، دوستوں سے دامن بچاؤ اور بیوی کو لے کر گھومو، مہینہ ہونے کو آیا، میں نے تمہیں افق کو کہیں لے جاتے نہیں دیکھا۔ افتخار صاحب کی بات سنتے افق چونکنے کے انداز میں زاویار کی جانب متوجہ ہوئی۔
جس کے چہرے پر یکدم پھیلتی بیزاری اور ناگواری اپنی ذات کے لیے دیکھتے اس کا دل پسیج سا گیا۔ زاویار نے سیاہ تیش سے پر نگاہوں کا ارتکاز افق کی جانب کیا اور افق اس کی نگاہوں میں تیش دیکھتے اس کے دماغ میں چلتی سوچ پڑھتے نفی میں سر ہلا گئی۔ مقابل اب اسے مورد الزام ٹھہرائے گا۔ دوسری جانب زاویار جتنا خود کو اس لڑکی کی ذات میں الجھنے سے بچا رہا تھا اتنا وہ اس کی جانب کھینچا چلا جا رہا تھا۔ نہ جانے کیسی کشش تھی اس لڑکی کی ذات میں کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں بے چین ہو جایا کرتا تھا تو اس کی موجودگی میں اضطراب میں مبتلا رہتا تھا۔ دل تھا کہ اس لڑکی سے محو کلام ہونا چاہتا تھا اور دماغ تھا کہ دل کو زنجیروں میں قید کرتے اس کی انا کا پرچم بلند کرتے اسے بار بار یہ بات باور کروا رہا تھا کہ اس شادی میں اس کی رضامندی نہیں شامل، افق اور اس کا کوئی جوڑ نہیں۔ اس کی ہر ادا قیامت بن کر ٹوٹتی تھی اس پر، اس کی خوبصورتی، اس کی آواز، اس کی کمرے کی فضا میں رچی بسی سندلی سی مہک زاویار کو اپنے ہی لفظوں سے پھرنے پر مجبور کرتی رہی۔ وہیں اس کی عادت سی ہونے لگی تھی، وہ اس کی تمام باتیں بھلائے اس رشتے کو اپناتے، اس کے بارہا منع کرنے کے باوجود اس کی ہر ذمہ داری کو نبھا رہی تھی۔ اب بھی اس کا یوں معصومیت سے نفی میں سر ہلانا دل میں ادھم سا مچا گیا تھا۔ وہ اپنے جذبات اور احساسات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ دل ہمک کر اس لڑکی کی جانب بڑھ رہا تھا تو دماغ انا کا پرچم بلند کیے دل کو قابو کر رہا تھا۔ میں لے جاؤں گا اسے آج اپنی البم کے سانگ کی ریہرسل کرنی تھی۔ آج وہ اسے کہیں لے کر نہیں جا سکتا تھا۔ وہ اس لڑکی کے سحر اور جادو سے بچنے کی خاطر تو راہ فرار ڈھونڈتا رہا تھا۔ لے جاؤں گا نہیں، ابھی لے کر جاؤ، رات کا کھانا باہر سے کھا کر آنا، سنجیدگی سے کہتے افتخار صاحب نے گویا فیصلہ سناتے بات ختم کی تھی۔ زاویار پہلو بدلتا رہ گیا۔ افق تذبذب کا شکار کبھی افتخار صاحب کی جانب دیکھتے تو کبھی زاویار کی جانب، جبکہ سائرہ اور ایمان بیگم خاموش بیٹھی اس منظر سے حس اٹھا رہی تھیں۔ اٹھنا پسند کریں گی آپ محترمہ یا آپ کے لیے شاہی پیغام کا انتظام کروں؟ لہجہ طنزیہ تھا لیکن لبوں پر مسکان، جبراً مسکان۔ سائرہ نے اپنی ہنسی ضبط کرنے کی خاطر نچلا لب دانتوں تلے دباتے چہرہ جھکایا۔ افق اس کے طنز پر سرخ رنگت لیے ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ زاویار نے ایک نگاہ اس کے سراپے پر ڈالی۔ سرخ اور سفید امتزاج کی شلوار قمیض میں ملبوس وہ اب دوپٹہ سر پر اوڑھے اس کی جانب قدم بڑھا رہی تھی۔ سرخ اور سفید رنگت ہر مصنوعی شے سے پاک تھی۔ گلابی لبوں کو باہم سختی سے پیوست کیے وہ کلائیوں میں بھر بھر کر سرخ چوڑیاں پہنے اس کی نزدیک آن کھڑی ہوئی۔ وہ پھر بے اختیار ہوتے اسے دیکھے گیا۔ چلے؟ سبز نگاہیں اٹھائے زاویار کی سیاہ نگاہوں میں دیکھتے مدھم آواز میں کہا۔ زاویار جو ٹکٹکی باندھے اس کے حسین چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا، ہوش میں آتے خود کو کوستے داخلی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ افق نے دوپٹہ سنبھالے اس کی تقلید میں قدم آگے بڑھائے۔ ہم اسٹوڈیو جا رہے ہیں۔ اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہی زاویار سنجیدگی سے گویا ہوا۔ افق کا دل سینے میں بلیوں کی مانند اچھلنے لگا۔ وہ شادی کے بعد پہلی بار مقابل کے ساتھ کہیں باہر جا رہی تھی۔ اس کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، لیکن مقابل کے کہے گئے چند جملے اس کی خوشی بے دردی سے چھین گئے۔ وہاں کسی کو میری زبردستی شادی کا علم نہیں، میں تمہیں وہاں بطور بابا کے دوست کی بیٹی متعارف کرواؤں گا۔ امید کرتا ہوں تم میرے اس جھوٹ میں میرا ساتھ دو گی۔ زاویار کی تمام توجہ سڑک پر مرکوز تھی۔ اگر وہ رخ موڑے دیکھ لیتا کہ پہلو میں بیٹھی لڑکی کی کانچ سی سبز نگاہیں ان لفظوں کی بدولت کس قدر تکلیف خود میں سما گئی تھی، تمہارے انسانیت ہی اسے معافی مانگ لیتا۔ کانچ سی سبز آنکھیں یکایک نمکین پانی سے لبریز ہوئی تھیں۔ افق نے رخ موڑے اپنے آنسو اس بے حس شخص سے چھپانے چاہے۔ بے فکر رہے، میں انہیں نہیں بتاؤں گی کہ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کی شرمندگی کا سامان نہیں بنوں گی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے اپنا قابل نہیں سمجھتا، شاید اپنے دوستوں کے سامنے اسے اپنی بیوی کے طور پر متعارف کرانے پر اس کا مذاق اڑاتے یا وہ شرمندگی کا سامنا کرتا، شاید نہیں، یہی بات تھی، تبھی تو وہ جھوٹ گڑھ رہا تھا۔ بھرائی ہوئی آواز میں کہتے وہ ہاتھ میں پہنی چوڑیوں سے کھیلنے لگی۔ جس تکلیف نے وجود کو جکڑ لیا تھا اس سے رہائی چاہیے تھی، اور رہائی کا طریقہ یہی تھا کہ وہ اپنی توجہ کہیں اور مبذول کر لیتی۔ زاویار نے لب بھیچے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کی۔ تکلیف دینے والا بھی خود تھا اور اب اسے تکلیف میں دیکھتے تڑپنے والا بھی وہ خود تھا۔ وہ خود بیچ منجدھار میں کھڑا فیصلہ ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ چاہتا کیا ہے۔
اسے اس لڑکی کا ساتھ چاہیے تھا یا اس لڑکی کو وہ یوں ہی ناپسند وجود گردانتے اس رشتے کو اسی طرح ہمیشہ ادھورا رکھنے والا تھا؟ تمام راستے دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ وہ اپنی سوچوں میں الجھا رہا تو وہیں افق اپنی تکلیف اور اذیتوں سے پریشان حال اپنی آنکھوں میں ابھرنے والی نمی پر قابو پانے کی سعی کرتی رہی تھی۔ ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے ان کی گاڑی رکی۔ زاویار کی گاڑی سے نکلتے ہی افق بھی گاڑی سے باہر نکل آئی۔ زاویار کو آگے بڑھتے دیکھ اس کی تقلید میں آگے بڑھی۔ اوہ شکر ہے زاویار آ گیا، ہم ابھی تمہیں ہی یاد کر رہے تھے۔ گانے کے بول ہم نے تیار کر لیے ہیں، بس سر بنانے ہیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ماڈرن لباس میں ملبوس لڑکی بلا جھجک آگے بڑھتے زاویار کے سینے سے لگتی بے تکلفی سے گویا ہوئی۔ افق کو لگا کسی نے اس کے سینے میں خنجر پھونک دیا ہو۔ وہ تحیر سے آنکھیں پھیلائے لب وا کیے ان دونوں کی جانب دیکھ رہی تھی جو اس کی ذات کو بھلائے آپس میں باتوں میں مگن تھے۔ میں دیکھ لیتا ہوں لینا۔ زاویار اس کے ہاتھ سے کاغذ تھامے اسے خود سے علیحدہ کرتا ایک جانب بڑھا۔ پیچھے پلٹتے دیکھنا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ ایک منٹ زاویار، یہ لڑکی تمہارے ساتھ آئی ہے؟ لینا کی نظر اب افق پر پڑی تھی۔ وہ اچھمبے میں مبتلا سوال گو ہوئی۔ ساتھ فرحان اور دانش بھی افق کی جانب متوجہ ہوئے۔ ہاں میں بتانا بھول گیا، یہ بابا کے دوست کی بیٹی ہیں، کچھ دنوں کے لیے شہر گھومنے آئی ہیں۔ بابا کی ضد پر میں انہیں یہاں لے آیا۔ زاویار جو جان بوجھ اس سے لا تعلق بنے اپنے دل کی بدلتی حالت کو قابو میں لانے کی سعی کرتے خود کو یہ باور کروانا چاہ رہا تھا کہ اس لڑکی سے اسے کوئی غرض نہیں، افق کی جانب دیکھتے اس کا تعارف کروا گیا۔ افق کے دل میں جلتا وہ موہم سی امید کا دیا بھی بجھ گیا تھا۔ وہ اس شخص کے دل میں کبھی جگہ نہیں بنا سکتی تھی۔ اسے اپنی تمام کوششیں رائیگاں جاتی محسوس ہوئیں۔ او ہائے، میں لینا ہوں، یہ دانش اور یہ لینا سب کا تعارف کروا رہی تھی جب فرحان اس کی بات کاٹ گیا۔ میں اپنا تعارف خود دے سکتا ہوں، میں فرحان ہوں اور آپ؟ فرحان نے ہاتھ آگے بڑھاتے مسکراتے ہوئے اپنا تعارف دینے کے ساتھ ساتھ اس کا نام پوچھا۔ میں افق۔ افق اس کی خوش اسلوبی پر مسکراتے ہوئے کہتی ہاتھ آگے بڑھاتے اس کا ہاتھ تھام گئے۔ یہ ایک بے اختیار سا عمل تھا اور یہ بے اختیاری آگ کا کام کر گئی تھی۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے افق کے وجود کو جلا کر خاکستر کر گیا تھا اب خود لو کی مانند جلنے لگا تھا۔ جبڑے بھینچے اس نے اپنی توجہ اپنے ہاتھ میں موجود کاغذ پر مرکوز کی۔ آئیں آج ہم آپ کو لائیو پرفارمنس دکھاتے ہیں، چلو گائز شروع ہو جاؤ تم سب۔ فرحان اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتے کہتا اسے لیے آگے بڑھتا، اسے صوفے پر بٹھاتے خود سے کچھ دوری پر بیٹھ گیا۔ افق جو کچھ پل پہلے اداسی میں مبتلا تھی اس کا موڈ یکدم خوشگوار ہوا تھا۔ وہ لبوں پر مسکراہٹ سجائے ان سب کی جانب دیکھ رہی تھی اور اس کا یہی انداز زاویار کو دہکتے کوئلوں پر گھسیٹ گیا تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے تو فرق پڑنا ہی نہیں چاہیے۔ وہ چاہے جس سے بھی بات کرے، جس کے بھی ساتھ مسکرائے، مجھے وہ پسند نہیں۔ یہ رشتہ بھی تو مجبوری میں بنا اور مجبوری میں بنے رشتے تعدیر نہیں چل سکتے۔ جلد بابا کو احساس ہو جائے گا کہ ان کا فیصلہ غلط ہے۔ افق اور میرا کوئی جوڑ نہیں۔ نگاہیں بار بار بے لگام ہوتی افق کی جانب اٹھ رہی تھی، جسے اب فرحان موبائل پر کچھ دکھا رہا تھا اور وہ لبوں پر مسکان سجائے محویت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس سے لا تعلق رہنا چاہتا تھا لیکن رہ نہیں پا رہا تھا۔ وہ تمہاری بیوی بھی تو ہے، اندر کہیں آواز گونجی تھی، شاید یہ ضمیر کی آواز تھی۔ ناپسند بیوی، انچاہی بیوی۔ زاویار نے گٹار گلے میں ڈالے بن کہے جواب دیا۔ اس انچاہی بیوی کی خاطر بے اختیار ہو رہے، اس کی عادت لگ چکی ہے تمہیں، اس کی جانب مائل ہو رہے ہو تم۔ ضمیر اس پر ہنسا تھا۔ زاویار لب بھیج گیا، محض کشش ہے اور کچھ نہیں۔ جواب دیتے گٹار پر دھن چھیڑی تھی۔ نگاہیں اب سپاٹ تھیں اور صوفے پر بیٹھی افق کو دیکھ رہی تھی، جس کی توجہ اب بھی اس کی جانب مبذول نہیں ہوئی تھی۔ تبھی اب اسے کسی اور کے سنگ دیکھتے اس کی توجہ کا مرکز اپنی ذات کے علاوہ کسی اور کو دیکھتے سلگ رہے ہو۔ واقعی کشش ہی ہے۔ ضمیر تو زوروں سے ہنسا تھا اس کے عذر پر۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، بالکل نہیں پڑتا، وہ بڑبڑایا تھا۔ دیکھ لیتے ہیں جناب، ابھی تو شروعات ہے۔ ضمیر نے مانو اسے چیلنج دیا تھا، دیکھ لینا۔ زاویار نے چیلنج قبول کیا تھا۔ گانے کی دھن چھیڑی گئی تھی۔ افق کی توجہ اس کی جانب مبذول ہوئی تھی۔ لینا نے گانے کے بول شروع کیے، جس کا ساتھ زاویار نے دیا۔ کتابوں میں سنے تھے خدا کو پیار ہے پیارا، کیا جو پیار ہم نے تو ہوا دشمن جہاں سارا۔ اس کی اسپاٹ نگاہیں بنا پلکیں جھپکائے افق کو دیکھ رہی تھی۔
جو اس کی آواز کے سحر میں جکڑے کھوئے کھوئے انداز میں اس کی جانب دیکھتی زاویار کی دھڑکنوں کی رفتار کو بڑھا گئی تھی۔ وہ یہی تو چاہتا تھا کہ افق کی توجہ کا مرکز صرف وہی رہے۔ کچھ پل پہلے جو تپش اسے محسوس ہوئی تھی اس کا اب نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ضمیر اس پر زوروں سے ہنسا تھا۔ وہ سیاہ پینٹ شرٹ میں ملبوس، بال بے فکری سے ماتھے پر گرائے، ہاتھ مہارت سے گٹار پر حرکت دیتے دھن بجاتا اپنی آواز کا جادو چلا رہا تھا۔ وہ جو اس ایک ماہ میں اپنے دل کو باغی ہوتا محسوس کر رہی تھی، آج اس کا دل مکمل باغی ہوتے زاویار کے قدموں تلے جا گرا تھا۔ اس کا دل اب اس کا نہیں زاویار کا ہو گیا تھا۔ فرحان نے ہاتھ اس کی جانب بڑھاتے اس کی توجہ اپنی جانب کھینچی تھی۔ افق نے اچھمبے میں مبتلا اسے دیکھتے سوالیہ انداز میں بھویں ریز کی۔ لیٹس ڈانس۔ فرحان کی پیشکش پر اس نے ایک نگاہ زاویار پر ڈالی، جس کے بازوؤں سے چپکی لینا پر نظر پڑتے ہی وہ بنا سوچے سمجھے فرحان کی پیشکش قبول کرتے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے گئے، اس بات سے بے خبر کہ زاویار کی سیاہ سپاٹ نگاہوں میں تپش اور تیش کا ایک شدت بھرا تاثر لہرایا تھا۔ گانے کے بول ختم نہیں ہوئے تھے۔ وہ مسلسل گانا گاتے ان دونوں کی جانب دیکھتے اپنے ضبط کو آزما رہا تھا۔ چیلنج جو دیا تھا اپنے آپ کو، اور اپنے آپ سے ہار جانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ افق نے فرحان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ زاویار سر تپیر آگ کی نظر ہوا تھا۔ گردن کی نیلی اور ہری رگیں ظاہر ہونے لگی تھیں۔ یہ ضبط کا آخری بندھن تھا۔ وہ جبڑے بھینچے گٹار پر گرفت مضبوط کیے ان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ پھر اس سے غافل ہو چکی تھی۔ وہ پھر زاویار کو نظر انداز کرتے اسے آتش فشاں کی نظر کر گئی تھی۔ آخری بندھن بھی نہ ٹوٹتا، وہ اپنے ضبط کا دامن نہ چھوڑتا، لیکن فرحان کا ہاتھ افق کی کمر کے گرد لپٹتا دیکھ ضبط کا آخری بندھن بھی ٹوٹا تھا۔ وہ ہار گیا تھا اپنے ضمیر سے، اپنے آپ سے۔ اسے فرق پڑتا تھا اور بہت فرق پڑتا تھا۔ سینے میں آگ سی جل اٹھی تھی۔ اسے اپنی رگوں میں خون کے بجائے لاوا گردش کرتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ شعلہ اگلتی نگاہوں سے انہیں دیکھتے گٹار ایک جگہ پھینکتے ان کی جانب بڑھتے فرحان کو گریبان سے پکڑے افق سے دور کرتے، اس کے سر پر اپنا سر دے مارتے۔ اسے پل میں خونم خون کر گیا۔ افق لبوں پر ہاتھ رکھے ششتر سی فرحان کو درد سے چیختا دیکھ رہی تھی۔ دانش اور لینا بھی اس کی اس حرکت پر پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ الجھن میں بھی مبتلا ہوئے تھے۔ یہ کیا حرکت ہے زاویار؟ کیوں مارا تم نے فرحان کو؟ لینا فرحان کے نزدیک بیٹھتے چیخی، کیونکہ اس نے میری بیوی کو چھونے کی غلطی کی ہے۔ زاویار کی بیوی کو، شدت جنون سے کہتا وہ وہاں موجود ہر نفوس کو بے یقین کر گیا تھا۔ افق کو لگا وہ سانس نہیں بھر پائے گی۔ مقابل کا وحشت ناک انداز اس کی سانسیں اس سے چھین لے گیا تھا۔ وہ چاہتی تھی وہ اسے قبول کرے، لیکن اس طرح تو نہیں چاہا تھا۔ لینا اور دانش فرحان کی بگڑتی حالت دیکھتے اسے اٹھائے ہسپتال روانہ ہوئے تھے۔ زاویار نے بھپری سانسوں کے درمیان افق کی جانب دیکھا، جو اس کی نگاہوں میں تیرتا جنون دیکھتے اب خوفزدہ ہوئی تھی۔ زاویار؟ افق نے خوفزدہ لرزیدہ آواز میں اسے پکارا، جس کی نگاہوں میں ناچتی وحشت اسے سر تا پیر لرزا گئی تھی۔ کچھ مت کہنا، میرے قہر کو ہوا مت دینا افق زاویار، ورنہ مجھ سے برا کسی کو نہیں پاؤ گی تم۔ اس کے نزدیک آتے اس کی کلائی جکڑے وہ وحشیانہ سنسنی خیز لہجے میں کہتا۔ افق کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑانے کا سبب بنا۔ افق کے لبوں پر قفل لگا۔ وہ بے جان مورت کی مانند اس کے ساتھ بڑھتی چلی گئی۔ اسے گھسیٹتے اپنے کمرے تک لایا تھا۔ واپسی میں بھی تمام سفر خاموشی سے کٹا، اور یہ خاموشی طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے اسے دروازے سے لگاتے، اس کے ارد گرد ہاتھ رکھتے اسے اپنے حصار میں محسوس کر گیا۔ کیوں ہاتھ لگانے دیا اسے؟ کیوں چھونے دیا خود کو؟ کس حق سے تم اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ رہی تھی؟ کس حق سے اس نے تمہاری کمر کو چھوا؟ کیوں تم نے اس کی پیشکش قبول کی؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ تمہاری توجہ کا مرکز میرے علاوہ وہ بنا؟ کیوں؟ جواب دو ڈیم اٹ۔ اس کے دائیں جانب دروازے پر پیر در پہ ہاتھ مارتا چیخا۔ افق جو اس کی جسارت سے نہ سنبھل سکی تھی، اس کے سوالات کی بوچھاڑ پر بھوچکا سی ہو گئی۔ مقابل کا انداز جنونیت سے بھرپور تھا۔ اس کا لہجہ وحشت خود میں سموئے ہوئے تھا، اور سیاہ آنکھیں
وہ خون رنگ ہوتے افق کی جان ہتھیلی پر سجا گئی تھی۔ آپ آپ حق نہیں رکھتے مجھ سے یہ سوالات پوچھنے کا؟ تمام تر ہمت مجتمع کرتے وہ اس کی جنونیت سے خائف ہوتے بولی۔ آخر مقابل اسے لے کر اس قدر جنونی کیوں ہو رہا تھا جب وہ اسے اپنی بیوی ماننے کو تیار تک نہیں تھا، اس رشتے تک کو قبول نہیں کر پا رہا تھا؟ حق؟ تمہاری ہر آتی جاتی سانس پر حق ہے میرا۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ حق میں رکھتا ہوں تم پر، شوہر ہوں میں تمہارا، وہ استحصائیہ کہتے دھاڑا تھا۔ افق کی دھڑکنیں جو خوف کے سبب سست ہوئی اور آہستہ سے دھڑک رہی تھی، یکدم تیز دھڑکتے اسے ایک عجب سے احساسات میں مبتلا کر گئیں۔ ڈھیر ساری تتلیاں پیٹ میں رقص کرتی محسوس ہوئی تھیں۔ یوں لگا مانو کسی نے دل نکالتے دوبارہ سینے میں ڈال دیا۔ اس احساس کا کوئی نام نہ تھا، یہ تو محض محسوس کیا جا سکتا تھا۔ آپ جب مجھے اپنی بیوی مانتے ہی نہیں تو شوہر کیسے؟ آپ کے نزدیک تو یہ انچاہا رشتہ ہے جسے آپ قبول نہیں کر سکتے۔ میں آپ کے قابل نہیں، میں آپ کے معیار پر پورا نہیں اترتی، پھر کیسے آپ مجھ پر حق رکھ سکتے ہیں؟ کیسے مجھ سے سوالات پوچھ سکتے ہیں؟ وہ اسے اس کے الفاظ لوٹا رہی تھی۔ زاویار کو اپنی کنپٹی کی رگیں تھرکتے ہوئے پڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایسا ہے تو اسے بدل دیتے ہیں۔ مجھے اب یہ رشتہ قبول بھی ہے، منظور بھی ہے، اور رہی بات حق کی تو اب میں تم پر ہر حق حاصل کر کے دکھاؤں گا۔ تمہاری روح میں بستے، تمہارے پور پور اپنی مہر لگاتے، تم پر اپنا حق جتاؤں گا۔ وہ کہتا چلا جا رہا تھا اور افق کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مقابل ابھی غصے میں تھا اور طیش میں آتے ہوئے قدم اٹھاتے اسے زیر کرنے والا تھا۔ وہ ایسا نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ مقابل اسے اپنا بناتے اپنے لفظوں سے پھر جاتا تو وہ کیا کرتے؟ اس سے قبل وہ کوئی مزاحمت کرتی؟ زاویار وہ لمحے یاد کرتے پھر سے راکھ کا ڈھیر بنا تھا جب فرحان نے افق کی کمر کے گرد بازو حمائل کیا تھا۔ سینے میں جو آگ دہک اٹھی تھی، اس لڑکی کے سبب اسے بجھانے کا ذریعہ بھی وہی تھا۔ وہ آگے بڑھتے اس کی کمر میں بازو حمائل کرتے، اسے زمین سے تھوڑا سا اوپر اٹھائے، اس کی سانسوں پر دسترس حاصل کرتا اسے لیے بیٹھ کے جانے پڑا۔ افق کی آنکھیں تحیر سے آخری حد تک پھیلی۔ وہ جھٹ پٹاتے اسے خود سے دور کرنے کی صحیح کرنے لگی۔ جو مزید جنونی ہوتا اسی لیے بیڈ پر گرتا، اس کے مزاحمت کرتے ہاتھوں کو جکڑے، اس کے لبوں کو آزادی دیتے، اس کی گردن پر جھکتے اپنے جنون کی مہریں ثبت کر رہا تھا۔ زاویار آپ ہوش میں نہیں، آپ پچھتائیں گے اس اقدام پر۔ افق گہرا سانس بھرتے اپنی بکھری سانسیں اعتدال میں لاتے اسے روکنے کی کوشش کرنے لگی جو ہر حد پار کرنے پر بضد تھا۔ یہ فیصلہ مجھے پچھتاوے کی نظر نہیں، سکون کی نظر کرے گا۔ میں اپنی انا سے ہار گیا، میں اپنے آپ سے ہار گیا۔ دل اور دماغ کی اس جنگ میں دماغ دل کی شدت کے آگے ہار مانتے اسے اپنی قید سے رہائی دے گیا۔ اب جو دل چاہتا ہے وہی ہوگا، اور دل چاہتا ہے کہ وہ تمہیں قبول کرتے، اپنے رنگ میں رنگتے، اپنے محل کی سلطانہ بنائے۔ اس کا لمس اس کے سینے میں جلتی آگ بروز کی بوندوں کی مانند برستے اسے پرسکون کر گیا تھا۔ خمار آلود نگاہوں سے افق کو دیکھتے وہ بوجھل لہجے میں گویا ہوا اور افق کو حیران کر گیا۔ آپ مجھے قبول کر رہے ہیں؟ افق نے حیرانگی اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات لیے پوچھا۔ دل و جان سے، زاویار مسکراتے ہوئے کہتے اس کے لبوں پر چھوٹی سی جسارت کر گیا۔ افق کی رنگت شرم اور حیا کے سبب سرخ ہوئی۔ آپ ہمارے اس رشتے کو بھی قبول کر رہے ہیں؟ وہ کسی طور یقین کرنے کو تیار نہ تھی، تصدیق چاہی۔ اس رشتے کو قبول کرتے پورا کر رہا ہوں۔ میں اپنے آپ سے جنگ لڑ رہا تھا، دل تھا کہ ہمک کر تمہاری جانب مائل ہو رہا تھا، اور انا کہہ رہی تھی جسے ایک بار ٹھکرا دیا اسے ٹھکرا دیا، لیکن اختتام میں انا کا بت پاش ہوا۔ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ آج جب تمہیں فرحان کے ہمراہ خوش دیکھا تو لگا جیسے تپتی دھوپ میں کھڑا ہوں اور کسی نے مجھ پر گرم کھولتا ہوا پانی انڈیل دیا ہے۔ تب احساس ہوا کہ دل و دماغ کی جنگ میں جیتا تو دل ہے، ہار تو دماغ کی ہوئی ہے، میری انا کی ہوئی ہے جو تمہیں اپنانے سے مجھے روک رہی تھی۔
جو میرے قدموں میں میرے ہی لفظوں کی بیڑیاں ڈالتے اس رشتے کو یوں ہی ادھورا رکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ لیکن اب میں اپنے ہی لفظوں سے پھرتا ہوں۔ مجھے تم چاہیے، تمہارا ساتھ چاہیے، تمہاری محبت چاہیے۔ وہ محبت پاش نگاہوں سے اس کی سبز نگاہوں میں دیکھتے گویا ہوا۔ جیت اس محبت کی ہوئی تھی جو دل میں چپکے سے پنجے گاڑے بیٹھی تھی، اور شکست و ثنا کی ہوئی تھی جو محبت کی سب سے بڑی دشمن تھی۔ جہاں محبت ہو وہاں انا نہیں ہوتی، اور جہاں انا ہو وہاں محبت نہیں ہوتی۔ کوئی ایک تو شکست کھاتا ہے، وہ جس کی شدت کم ہوتی ہے۔ یہاں محبت کی شدت انا کو ہار تسلیم کرنے پر مجبور کر گئی تھی۔ اگر آپ ان لفظوں کو ادا کیے بنا مجھے اپنا بنا لیتے تو شاید تمام عمر میرے دل میں کسک باقی رہ جاتی کہ آپ نے مجھے قبول بھی کیا ہے یا نہیں۔ لیکن اب میں اپنا آپ پر وار بھی دوں تو کوئی غم نہیں۔ میں محبت کی اوائل منزلوں کو طے کر چکی تھی، جہاں مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، اور مجھے آپ کا ساتھ مل گیا۔ زاویار، وہ آسودگی سے مسکراتے ہوئے کہتی اسے مزید بے خود کر گئی۔ زاویار کی نگاہوں میں ٹھہرا خمار لمحہ بلمحہ بڑھتا چلا گیا۔ سینے میں تشنگی سی سر اٹھانے لگی تھی۔ وہ پھر اس کے سکون سے سیراب ہونا چاہتا تھا جس سے کچھ پل پہلے ہوا تھا۔ باقی کے گلے شکوے تب کریں گے جب ہم تھک ہار کر ایک دوسرے کی باہوں میں قید ہوں گے۔ ابھی تو پیار کرنے دو، بے باکی سے کہتا وہ اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بنا اس کے لبوں پر جھکتے اس کی سانسیں پیتے، دونوں کے درمیان حائل تمام پردے گراتے افق کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا بناتا چلا گیا۔ افق اسے خود سپردگی دیتے اس کی باہوں میں ٹوٹتی بکھرتی اور سمٹتی چلی گئی۔ بابا، وہ میرا خواب ہے، وہ چیخ اٹھا تھا۔ افتخار صاحب نے بے تاثر نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ تم اب شادی شدہ، تمہیں اب ان خرافات سے جان چھڑوا لینی چاہیے۔ بزنس پر دھیان دو تاکہ اپنا مستقبل بنا سکو۔ افتخار صاحب کرختگی سے گویا ہوئے۔ بابا، میں نے دن رات ایک کیے ہیں اپنے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے۔ میری زندگی کا حاصل ہے یہ خواب، میں اسے یوں ادھورا نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ میری مدد کریں گے بابا، اب آخری وقت پر آپ یوں منہ نہیں پھیر سکتے۔ وہ بے بس ہوا تھا۔ تمام تیاریاں مکمل تھیں، سرمایہ کاری کی ضرورت تھی جس کی ذمہ داری افتخار صاحب نے لی تھی، لیکن اب وہ مکر رہے تھے۔ سائرہ، افق اور ایمان بیگم خاموش تھی۔ باپ بیٹے کے درمیان بولنے کی اجازت کہاں تھی انہیں؟ وہ خواب نہیں چھوڑ سکتے تو ہمیں چھوڑ دو زاویار، وہ خواب نہیں چھوڑ سکتے تو ہمیں چھوڑ دو زاویار۔ میں نے وقتی حامی بھری تھی یہ سوچ کر کے چند دن کا شوق ہے جلد ختم ہو جائے گا، افتخار صاحب نے برہمی سے کہا۔ ایمان بیگم شوہر کے سنگ دلی پر تڑپ اٹھی۔ افق نے نم نگاہوں سے زاویار کی پشت کو تکا۔ اسے دن رات محنت کرتا تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی۔ ٹھیک ہے بابا، اگر مجھے میرا خواب پورا کرنے کے لیے اس گھر کو چھوڑنا پڑ رہا ہے تو میں چھوڑنے کو تیار ہوں۔ یہ پہلی بار تو نہیں ہوا میرے ساتھ۔ آپ بچپن سے میرے ساتھ ناانصافی کرتے آئے ہیں، لیکن اب میں اپنے خوابوں کو دفن کرتے فاتح نہیں پڑھوں گا۔ کیا تم چل رہی ہو میرے ساتھ؟ اس کا دل اس وقت خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس کا باپ ہی یہاں اس کے اور اس کے خوابوں کے درمیان دیوار بنتے حائل ہو چکا تھا۔ پلٹتے افق سے پوچھتے اس نے مشکل میں ڈالا۔ افق نے نم نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ زاویار کو بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی، اس شخص سے تو اس کی جان بستی تھی۔ یہ شخص اس کی محبت تھا، اس کی آتی جاتی سانسوں کی ضمانت، اور افتخار صاحب کو بھی یوں تنہا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ انہوں نے اس کے یتیم ہو جانے کے بعد اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، اسے چھت دی تھی، باپ کی کمی تک محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ وہ کشمکش میں مبتلا خاموش رہی، اور اس کی یہی خاموشی زاویار کا دل چیر گئی۔ مجھے میرا جواب مل گیا۔ تلخی سے مسکراتے کہتا وہ اپنی آنکھوں کے کنارے ٹھہری نمی کو صاف کرتا، لمبے ڈگ بھرتا گھر سے نکلتا چلا گیا۔ افق اس کی آنکھوں میں تیرتا شکوہ پڑھتے پتھر کی بنی۔ اس نے یہ تو نہیں چاہا تھا کہ اس کا شوہر اس سے بدظن ہو جائے، وہ تو محض اسے مجبور کرتے یہاں روکنے والی تھی۔ وہ چاہتی تھی وہ گھر اور اپنے ماں باپ کسی طور نہ چھوڑے، لیکن یہاں وہ اسے بھی چھوڑ گیا تھا۔ ایمان بیگم اور سائرہ نے شکوہ کنہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اسے اس موقع پر اپنے شوہر کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ زاویار، وہ ہوش میں آتے اسے پکارتے باہر کی جانب لپکی، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ زاویار ان سب کو چھوڑتا ان سب سے کہیں دور چلا گیا۔ تقریباً 1 سال کا طویل عرصہ گزرا تھا، وہ اسے ہجر کی سزا سونپ گیا تھا۔
وہ اپنی غلطی پر نادم تھی، روز اپنی غلطی کی سزا کاٹ رہی تھی۔ ایمان بیگم اور سائرہ اس سے ملنے کے لیے ترس گئی تھیں، جیسے ایک سال میں کامیابی کی بلندیوں کو چھونے لگا تھا، جبکہ افتخار صاحب کو گہرے پچھتاوے ناک بن کر ڈسنے لگے تھے۔ ان کی اولاد انہیں چھوڑے اب آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی تھی، اور وہ اس قدر بد نصیب تھے کہ اسے چھو بھی نہیں پا رہے تھے۔ حال وہ ٹیلی ویژن کے ایک مشہور چینل کو آج انٹرویو دیتے تھکا تھکا سا گھر لوٹا تھا۔ کورٹ لاؤنج کے صوفے پر پھینکتے وہ سلیقے سے سیٹ کیے گئے اپنے بھورے بالوں کو ہاتھ کی مدد سے بکھیرتے، گردن کو دائیں بائیں جانب موڑے کمرے میں داخل ہوا۔ اندھیرے میں ڈوبے اس کمرے میں داخل ہوتے وہ بنا لائٹس جلائے انداز کے مطابق بیڈ کی جانب بڑھتے اوندھے منہ جوتوں سمیت بیڈ پر گرا۔ ابھی وہ گہری نیند کی وادی میں قدم رکھتا کہ اپنی ٹانگوں پر سر سراتا سا ایک نرم لمس محسوس کرتا۔ وہ پھرتی کا مظاہرہ کرتے اپنے پیروں میں بیٹھے وجود کو جکڑے اسے بیڈ پر لٹاتے اس پر حاوی ہوتے۔ سائڈ لیمپ جلا گیا۔ مدھم روشنی کا پھیلنا تھا کہ انتہائی نزدیک موجود چہرہ دیکھ اس کی سبھی پیشانی پر شکنوں کا جال بچھا۔ سیاہ نگاہوں میں سرد تاثرات نے ڈیرا جمایا۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ افق کی گردن کو اپنی آہنی گرفت میں جکڑے اس کے حسین چہرے پر جھکتے غرایا۔ حسین چہرے گلاب کی مانند شاداب کہاں رہا تھا، وہ تو کملا سا گیا تھا۔ رنگت زرد تھی، سبز نگاہوں کے گرد سیاہ حلقے موجود تھے۔ اس کا شادابی بکھیرتا چہرہ مرجھا گیا تھا۔ فرحان نے مدد کی تھی آپ تک پہنچنے میں۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس سے خوفزدہ ہوتے رٹے رٹائے طوطے کی مانند سچ بتا گئی۔ فرحان کا نام سنتے اس کے تاثرات سرد ہوئے۔ فرحان سے رابطہ کیوں رکھا تم نے؟ یہاں آنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ وہ سلگ اٹھا تھا۔ مقابل سے دوری اس نے بھی برداشت کی تھی، جو ایک کٹھن فیصلہ تھا، لیکن اب بھی وہ مقابل کے لبوں سے کسی غیر کا نام سنتے بے پھر اٹھتا تھا۔ آپ نے بھی تو ناز سے رابطہ رکھا ہے میری غیر موجودگی میں، بلکہ مراسم تو بڑھتے چلے گئے ہیں آپ کے اس کے ساتھ۔ وہ اس کی اپنی گردن جکڑے ہاتھ پر ہاتھ رکھے نم آواز میں گویا ہوئی۔ تو تم اب برابری کرو گی میری؟ اس نے بھویں ریز کیے اس کی گردن پر گرفت سخت کرتے پوچھا۔ نہیں، میں تو بس معافی چاہتی ہوں آپ سے زاوی، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، لوٹ آئیں میرے پاس، مزید ہجر برداشت نہیں کر سکتی، میں مر جاؤں گی۔ وہ ہچکیوں سے رو دی۔ زاویار نے نگاہیں اس سے پھیرتے اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا، سرد موری سے کہتے وہ بیڈ سے اٹھتے کمرے کی لائٹ چلا گیا۔ لیکن میں مر سکتی ہوں زاویار، اگر آپ نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں خود کو مار لوں گی۔ افق کے کہنے پر وہ کرنٹ کھاتے پلٹا تھا اور اس کا وجود زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ وہ بندوق کی نال اپنے ماتھے پر ٹکائے ٹریگر پر انگلی رکھے اس کی جان ہی نکال گئی تھی۔ زاویار کا دل خوف کی شدت سے دھڑکا تھا۔ وہ تو مکمل تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ پاگل پن مت کرو افق، پھینکو اسے، زاویار چیخا۔ نہیں پھینکوں گی۔ 1 سال آپ نے مجھے تڑپایا ہے، میں خاموش تھی، چاہتی تھی آپ کو روک لوں، آپ بابا اور امی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاتے، میں آپ سے بات کرتے سب سنبھال لینا چاہتی تھی، لیکن آپ میری خاموشی کا غلط مطلب نکالتے مجھے ہی چھوڑ کر۔ میں آپ کی تلاش میں بھاگی لیکن آپ بہت دور چلے آئے۔ مجھ سے غلطی ہوئی تھی زاویار، مجھے خاموش نہیں رہنا چاہیے تھا، آپ کا ساتھ دینا چاہیے تھا، لیکن میں اس قدر سزا کی مستحق نہیں تھی۔ ہجر سے دل نہ بھرا تو آپ رقیب کو درمیان میں لے آئے، اس سے تو بہتر تھا کہ آپ مجھے مار ڈالیں۔ آپ کی یاد میں ہم تڑپتے ہیں، بابا آپ کو دیکھنے کے لیے ترس گئے، وہ پچھتاوے میں مبتلا ہیں، اور امی وہ چھپ چھپ کر آنسو بہاتی ہیں۔ معاف کر دیں مجھے اور لوٹ آئیں اسی آشیانے میں جسے آپ سونا کر گئے، ورنہ مر جانے دیں مجھے۔ وہ ٹریگر پر دباؤ ڈالے روتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور زاویار کو اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کر دیا میں نے معاف، لوٹ چلوں گا تمہارے ساتھ، پر پلیز اسے نیچے کرو۔ ہجر سہتے سہتے میری روح تک زخمی ہو گئی، میری جان کو مزید مت ستاؤ افق، جہاں تم اسے 1 سال تکلیف میں مبتلا رہی ہو نا، وہیں تمہاری اور گھر والوں کی دوری میرے لیے بھی سہانے روح ثابت ہوئی ہے۔ میں مزید ناراض نہیں رہ سکتا، تمام ناراضگی، تمام گلے شکوے دور،
وہ بھیگی نم آواز میں بولا۔ اس لڑکی نے اس کی ساری اکڑ ایک جھٹکے میں جو نکال دی تھی۔ وہ انا زادہ جو پھر سے اپنی انا کا پرچم بلند کر گیا تھا، اس کی انا کو ایک بار پھر سے اس لڑکی نے توڑ دیا تھا۔ سچ کہہ رہے؟ افق نے بھیگی آواز میں پوچھا۔ بالکل سچ۔ وہ گن ماتھے سے ہٹا نہیں رہی تھی اور زاویار کو ہر گزرتا لمحہ قیامت بنتے خود پر ٹوٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ گھر چلیں گے؟ دوسرا سوال پوچھا۔ ہاں ابھی چلیں گے، فوراً جواب دیا۔ اس پل تو وہ اگر کہہ دیتی کہ وہ چاند توڑ کر لائے گا تو وہ اس کی بھی حامی بھر لیتا۔ تمام غصہ، تمام شکوے وہ سب دور کر گئی تھی۔ بابا سے بات کریں گے، انہیں پچھتاوے سے نکالتے امی اور سائرہ سے معافی مانگیں گے۔ ایک اور ڈیمانڈ رکھی گئی۔ سب کروں گا، زاویار نے قدم آگے بڑھاتے جواب دیا۔ ناز کو سب کے سامنے اپنی بہن بلائیں گے، سب کو بتائیں گے آپ کی بیوی میں ہوں۔ اس نے ایک قدم بڑھایا تھا اور افق نے ایک قدم پیچھے لیا تھا۔ وہ میری بہن ہی ہے۔ میں پوری دنیا کے سامنے اعلان کروں گا کہ میری پہلی اور آخری محبت میری بیوی افق۔ اب یہ گن رکھ دو۔ اس نے قدم روکے اسے پیار سے پچکارا۔ ٹھیک ہے رکھ دیتی ہوں، ویسے بھی کسی کام کی نہیں۔ آپ کا سارا سامان میں نے رکھ لیا ہے، باہر گاڑی بھی کھڑی ہے۔ امی نے آپ کی پسند کا کھانا بنایا ہے، جبکہ بابا شدت سے آپ کے منتظر ہیں۔ چلیں چلتے ہیں۔ پل میں آنسو تھمے تھے۔ گن ایک جانب زمین پر پھینکتے وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہتی، ایک طرف رکھے سوٹ کیس کو اس کے سامنے کر گئی اور وہ حق تک سا اس کی بدلتی کیفیت کو دیکھے گیا۔ کسی کام کی نہیں مطلب؟ وہ گن کی جانب دیکھتے بھویں ریس کیے گویا ہوا۔ نقلی ہے نا جانم، پھر کسی کام کی نہیں، بلکہ رکھ لیتی ہوں، مستقبل میں ہمارے بچوں کے کام آئے گی۔ وہ ہاتھ جلاتے ہوئے کہتی، اسے زندگی کا سب سے بڑا دھچکا دے گئی تھی۔ وہ بھنا اٹھا تھا۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ یہ سب ڈرامہ تھا؟ مذاق لگتا ہے تمہیں سب کچھ؟ یہاں میری جان جا رہی تھی تمہارے ماتھے پر گن دیکھتے، اور تم وہ شدید مشتعل ہوتا اس کے نزدیک آتے اس کا بازو جکڑے گویا ہوا۔ مارے تیش اس کی زبان سے الفاظ تک ادا نہیں ہوئے۔ آپ کو منانے کے لیے کیا سب کچھ، غلطی ہو گئی تھی، سدھاری جا سکتی ہے۔ یوں خفا رہتے تمام عمر تکلیف میں زندگی گزارنا تو سراسر بے وقوفی ہے زاویار۔ سب آپ کے منتظر، لوٹ چلیں اور سزا کو ختم کریں جو ہمارے ساتھ آپ کو بھی تکلیف پہنچا رہی ہے۔ میں آپ کے بنا مزید نہیں رہ سکتی زاویار۔ یہ بے شک ایک ناٹک تھا، لیکن اگر آپ نے میری ہجر کی سزا ختم نہیں کی تو میں واقعی مر جاؤں گی۔ زاویار میں مزید برداشت کرنے کی متحمل نہیں۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے وہ بھیگی سبز نگاہیں اس کی سیاہ نگاہوں میں ڈالتے نم لہجے میں گویا ہو۔ زاویار پھر ہار گیا تھا۔ 1 سال برداشت کی تھی تکلیف اور کرب، اب مزید نہیں کر سکتا تھا۔ گھر والوں سے دور، اپنی محبت سے دور رہ کر وہ ان سے زیادہ خود کو تکلیف پہنچا رہا تھا، اور ہر تکلیف کی ایک مدت ہوتی ہے۔ اس کی تکلیفوں کی مدت بس یہیں تک تھی۔ ایسی نوبت نہیں آئے گی۔ گھر چلتے ہیں، پھر سے وہی آشیانہ آباد کرتے ہیں میری جان۔ اب سب تکلیفوں کے ازالے کا وقت ہے اور ہر زخم کے بھر جانے کا۔ ویسے یہ خرافاتی آئیڈیا تھا کس کا؟ محبت سے کہتے وہ آخر میں بھویں ریس کیے سختی سے سوال گو ہوا۔ سائرہ کا، افق نے ہنستے ہوئے اسے بتایا۔ زاویار نفی میں سر ہلا گیا۔ بہن اسٹوری رائٹر اور بیوی اداکاری میں ماہر ہیں۔ زاویار افتخار کی، واللہ ان خوبیوں کے بارے میں مجھے پہلے کیوں نہیں پتہ چلا۔ زاویار نے صدمائی کیفیت میں کچھ اس طرح کہا کہ افق ہنسی سے بے قابو ہوتے اس کے سینے میں سمائی۔ زاویار نے گرفت اس پر مضبوط کی۔ اب ایک نیا سفر اس کا منتظر تھا، جہاں آیا ہر امتحان وہ اپنوں کے ساتھ پار کر سکتا تھا۔ ہار جانا بھی کبھی کبھار سکون کا باعث بنتا ہے۔